बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सब ख़वातीन व हज़रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद से अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अहम मौज़ुओं पे मैं कवर करूँगा। बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अपने मीडिया के ख़वातीन व हज़रात को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त बाई इलेक्शंस 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं, तो उस पे जो प्री पोल रिगिंग का बाजार इस वक्त हुकूमत पंजाब और फेडरल हुकूमत ने गर्म किया हुआ है, उस पर मैं रोशनी डालूंगा। और फिर जो इस वक्त जो महंगाई का सैलाब और सुनामी, ये खोखली बिसाखियों पे हुकूमत जो चल रही है, उसके ऊपर हम लोग रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि एक हल्का मैं लेता हूं और उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं, और यही चीज बाकी हल्कों में भी इसी तरह की हो रही है पंजाब के, जहां के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट्स पे। मैं आपको जनाबे वाला पीपी 36 पे यहाँ पे अहमद चट्टा साहब के भाई फयाज चट्टा साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे वो उम्मीदवार है। ये सीट पीपी 36 अहमद चट्टा साहब ने 38,000 से ज्यादा की लीड से जीती थी, और क्योंकि वो कौमी असेंबली में मेंबर बन के उन्होंने ओथ ले लिया, हलफ ले लिया, विकेट हुई और इलेक्शन वहां पे चल रहा है। इस वक्त हो क्या रहा है कि अहमद चट्टा साहब और फयाज चट्टा साहब के घर के इर्द गिर्द पंजाब पुलिस ने आके प्रिजन वैन्स भी लगाई थी 2 दिन पहले, रेत के वहां पे डंप की, रोड्स ब्लॉक की। अहमद चट्टा साहब को उन्होंने जाने नहीं दिया अदालतों में। फयाज चट्टा साहब के वो पीछे पड़ी हुई है पंजाब पुलिस। और एक जगह है वहां पे अलीपुर, वहां पे उन्होंने रैली के लिए अप्लाई किया, रैली नहीं निकालने दे रहे हैं। 3 दिन के लिए उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ था उनके हल्के में। पीटीआई के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जदोकोब कर रहे हैं। 250 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता या उनके वर्कर सपोर्टर्स, हमारे उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने जब्त कर ली पुलिस ने। यहाँ पे 14 अप्रैल को चट्टा साहब, अहमद चट्टा साहब एक कॉर्नर मीटिंग के लिए जा रहे थे, और जो एक सहन के अंदर जहां पे कोई लाउड स्पीकर नहीं था, वहां पे वो जा रहे थे। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचने लगे तो 500 से ज्यादा की पुलिस नफरी ने वहां पे जाके रेड किया, लोगों को उठाया, जदोकोब किया लोगों को। आरपीओ गुजरांवाला, अभी ये आप एक ट्रेंड देखें, जो बैसाखियों पे चलने वाली दीमक ज़दा बैसाखियां मैं कहूंगा, जो पंजाब हुकूमत है जिसकी सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो है वो मरियम नवाज है, और जो डॉक्टर उस्मान है जो कि एक करप्ट आदमी है और जो कि अपनी पुलिस फोर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकता, तो उसने जो पीटीआई के साथ जुल्म सितम किया वो सारों के सामने है। तो उसके कहने पे जनाबे वाला यहाँ पे आरपीओ गुजरांवाला, उसको चार्ज दिया गया है वजीराबाद का, जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का करीब का रिश्तेदार है। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा है, जो कि हमारे कैंडिडेट के मुखालिफ का, उम्मीदवार के मुखालिफ का एक करीबी रिश्तेदार है। और इन सारे लोगों को नीचे, इन लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपने फॉर्म 45 पीटीआई के लोगों को नहीं देना, फॉर्म 47 में आपने धांधली करनी है। तो ख़वातीन हज़रात, मैं यही बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि अवाम की आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान, और यहाँ पे ये करप्ट तरीन इंतज़ामिया, जिनकी कोई मॉरल बैकिंग ही नहीं है, जिनके पास हुकूमत की पजीराई नहीं है, वो अपने हथकंडे इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें गुजरांवाला शहर में और इस हल्के में कर रहे हैं। और यही चीज़ बाकी पंजाब के हल्कों में रिपीट होती जा रही है। आपको मैंने सॉलिड एविडेंस, एक पूरा एक टेस्ट केस आपको बना के दे दिया, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी चीज़ें आपको बाकी हल्कों में भी यही चीज़ें मतलब हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी कहता चलूँ कि पोलिंग बूथ, अभी ये इलेक्शन कमीशन का मसला आ जाता है। इलेक्शन कमीशन जो बार हम लोग कह रहे हैं कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर माशाल्लाह रियो डी जेनेरो गए हुए हैं साहब, ब्राजील, वहां के मजे लेने के लिए गए हुए हैं, पता नहीं किसके लिए गए हुए हैं। और उनको कनाडा में एम्बेसडरशिप जो है वो उनको प्रॉमिस की गई है, उनसे वादा किया गया हुकूमत का कि आप पीटीआई की सीटें कम कराएं और यहाँ पे गिनती फिर कराएं, और आपको हम लोग इस चीज से नवाजेंगे। तो इनके कहने पे जनाबे वाला पोलिंग बूथ इलेक्शन कमीशन के कहने पे इस हल्के में कम कर दिए गए हैं, और कई पोलिंग बूथ मिक्स करके 30 किलोमीटर दूर लेके गए हैं। ये प्री पोल रिगिंग नहीं पाकिस्तान के मेरे अजीज ख़वातीन व हज़रात, मेरे हमवतनों। तो फिर और क्या होगा? बार हम लोग कहते रहे हैं,
یہ ہو گئی ایک بات، اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، پاکستان اس طرح کی پری پول ریگنگ ان الیکشن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صاف شفاف الیکشن کرائیں، عوام کی آواز سنیں اور اس پہ لبیک کہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جناب والا آج کی خوشخبری، کورٹس نے ہمارے 3 کینڈیڈیٹس کو الحمدللہ واپس ریسٹور کیا ہے۔ ان کی گنتی جو کہ الیکشن کمیشن نے اور دوسرے ٹریبیونلز نے ان کو ڈی سیٹ کیا تھا، وہ الحمدللہ ریسٹور ہوئے ہیں۔ بلال اجاز صاحب ہیں، ہماری 2 ایم این اے کی سیٹیں واپس آ گئی ہیں اور ایک ہماری جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پنجاب میں واپس آئی ہے۔ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹائم پہ، اور یہ نہ آپ کی زبانی ہے، نہ میری زبانی ہے، نہ رؤوف حسن صاحب کی زبانی ہے، کسی کی زبانی، یہ خواجہ آصف کی زبانی، جو اس نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے بات کی تھی تقریباً یہ مارچ یا اپریل 2019 میں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفت و شنید کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں ووٹ آف کانفیڈنس سے۔ اس کے بعد کووڈ آیا، وہ ڈیلے ہوا اور لنڈن پلان جو ہے وہ آپریشنلائز ہوا اس کے بعد 2022 میں۔ کووڈ کے باوجود کرونا میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جا رہی تھی، ہندوستان میں مودی سرکار نے ہندوستان کو بالکل سیل کر دیا تھا، لوگ فاقوں سے فوت ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھا۔ ایک شخص تھا جس نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کی ویژن تھی اور دنیا نے اس چیز کو پھر اکنالج کیا کہ کام ایسے ہوتا ہے۔ کووڈ کے باوجود پاکستان کی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھی، دنیا الٹ طریقے سے ان کی گروتھ ریٹ نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی معیشت بڑھی، کاروبار بڑھ رہا تھا۔ لنڈن پلان ایکسیکیوٹ ہوا اور آپ کا 11 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گئی اور اس کے بعد آپ کی آ گئی جناب والا پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو مانا ان کے اپنے اکنامک سروس میں کہ 6% ہماری گروتھ ریٹ تھی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت کی کارکردگی آئی تو 6% گروتھ ریٹ سے بڑھتی ہوئی حکومت جو ہے معیشت وہ درام سے انہوں نے گرا دی۔ جس طرح کوئی اناڑی ڈرائیور آپ اس کو سٹیئرنگ دے دیں پہاڑی علاقوں میں، اس نے تو کھائی میں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ڈار صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس حکومت کو اٹھا کے تو کھائی میں ڈالا اور جناب والا اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور منفی گروتھ ریٹ بالکل سکڑ کے رکھتی معیشت کو۔ بے روزگاری بڑھنے لگی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے لگی، اشیاء خورد و نوش کی فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ 45% تک پہنچ گئی، غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کوئی چیز نہیں۔ آئی ایم ایف والے اور دنیا سارے اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آ گئی اسی پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن کاکڑ سرکار۔ کاکڑ سرکار نے کہا کہ جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے اور ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ بھی ناجائز حکومتیں تھیں، وہ اپنی آئینی مدت سے زیادہ رہی، الیکشنز ڈیلے کیا۔ اسی طرح صوبوں میں بھی انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ اور بھی زیادہ معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور ابھی جو یہ مطلب آپ سمجھیں کہ بیساکھیوں پہ فارم 47 کی 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومت ہے، حکومت کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے پیٹرول بوم، عید سے پہلے بجلی بوم، بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی، تقریباً 4 روپے 96 پیسے پر یونٹ، اسے پہلے مہنگی کی اور مزید یہ جائے گی۔ یہ کیلکولیشن کے مطابق خواتین و حضرات، میں نے آپ کو اس قوم کو آگاہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ یہ 85 روپے یونٹ تک جائے گی بجلی۔ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہ تقریباً 100 روپے کو ٹچ کرے گی۔ گیس کی قیمتیں اوگرا کی کیلکولیشنز دیکھ لیں، انہوں نے لکھا تھا کہ 300 سے 400% یعنی کہ 3 سے 4 گنا بڑھیں گی، بڑھا دی ہیں۔ لوگ اپنے میٹر کھول کے واپس دینے لگے ہیں، گیس اتنی مہنگی ہو گئی۔ ابھی آپ آ جائیں جناب والا پیٹرول بوم جو اس وقت گرا ہے، اور آپ کی 4 روپیز 53 پیسہ، 4 روپے 53 پیسے پر لیٹر آپ کا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے۔ کل آپ کا ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا ہوا ہے فی لیٹر۔ اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ ایک لگتا ہے، آپ اس کو سیس کہہ رہے ہیں، لیوی لگتی ہے، اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ اس کا ٹارگٹ ہے تقریباً 870 ارب روپیہ، جو کہ انہوں نے اس حکومت نے سائن کر کے آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے۔ دسمبر 31، یہ 2023 دسمبر 31 تک جو حکومت نے ابھی تک کلیکٹ کیا ہے وہ 475 ارب روپے انہوں نے جمع کیا ہے۔ ٹارگٹ ہے جناب والا 870۔ تو یہ حکومت
جو شہباز شریف کی پہلے حکومت تھی انہوں نے وہی ابھی کنٹینیو کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے. ان کا ابھی ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے 30 جون تک 970 ارب روپیہ. آئی ایم ایف کے ساتھ ٹارگٹ 870 پر ڈنڈی مار کے یہ 970 ارب روپیہ یہ جمع کریں گے. تو خواتین و حضرات میرے پاکستان کے ہم عزیز ہم وطنوں, آپ تیاری کریں کہ یہ چند ہفتوں میں 15 دن بعد مزید آپ کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل بم داغیں گے, اور ہر 2 ہفتے بعد یہ داغیں گے, اور یہ کہیں گے کہ جی بین الاقوامی دنیا میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمٹ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ یہ جمع کرنے کے چکروں میں ہے. وجہ ان کی جیب غریب عوام کی, ان کے ہاتھ غریب عوام کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جس طرح ایک آپ کا وہ پک پاکٹ کو کیا کہتے ہیں اپنا ہے جیب کترا, جیب تراش. یہ جیب تراش ہے, یہ جیب کترے ہیں. یہ عوام کی جیبوں سے ان کی حق حلال کی کمائی, یہ پپٹ پی پی ایم, پپٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کی کابینہ, یہ سب کے سب جیب تراش ہیں. لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں, ٹارگٹ سے زیادہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے. وجہ کہ ان کا ٹیکس کا ٹارگٹ یہ صحیح طرح پورا نہیں کر سکتے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی کم ہو رہی ہے, کاروبار آپ کا ختم ہو چکا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آپ کا سکڑ کے 86% آپ کا جو آپ کا نجی شعبے میں قرضے لیتی ہے نجی شعبہ وہ 86% کم ہو چکا ہے. آپ کی بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے, نوجوان لوگ پسے جا رہے ہیں. آپ کا اس وقت جو سی پی آئی آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ تقریباً 25 سے 26% پہ ہے, اور فوڈ انفلیشن 40% سے تجاوز ہے. اور آپ مزید اپنے آپ کو اپنی جیبوں کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ آپ کی فوڈ انفلیشن اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں اور مزید اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت, دوسری حکومت مریم نواز کی پنجاب میں, انہوں نے ماشاءاللہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک ان کا خیال تھا کہ جی ہم لوگ کوئی نئی چیز نکالیں گے. 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا مطلب روٹی. آپ کو اس وقت 16 آپ اندازہ لگا دیں, یہ نادان لوگ, ان کو گورننس کا کخ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. آپ کی گندم کی کٹائی کا سیزن پنجاب میں شروع ہے, جس کو ویٹ سپورٹ پرائس کہتے ہیں, وہ انہوں نے کم کر دی ہے. آپ مجھے میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں, یہ سارے کے سارے کیمرہ مین, ہم لوگ جاتے ہیں یہ قریب میں اسلام آباد کی کسی تندور میں, یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں جناب آپ کا ساہیوال میں کسی دور دراز پنڈ میں, یا ہم لوگ جاتے ہیں جناب کسی اٹک میں, یا ہم لوگ جاتے ہیں پنڈی کے کسی تندور پہ نان بھائی کے پاس, اور ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں روٹی کی قیمت کتنی ہے. میری کل ہمارے محنت کا جو نان بھائی ہیں مختلف لوگوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی, آپ کو 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان مل ہی نہیں سکتا, دستیاب ہی نہیں ہے, کہاں سے لائیں گے. تو یہ سارے کا سارا جھوٹوں کا پکھنڈ ہے, جھوٹ ہے سارے کا سارا. سو لہٰذا یہ چند چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ حکومت ان کے کنٹرول میں ہے نہیں. کل ان کو چاہیے تھا, جو ہم نے سیشن ریکویزیشن کیا تھا, وہ پریس کانفرنس میں ہلکا سا اس کو ٹچ دوں گا, کہ 6 ججز کے خط کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. اس کے اوپر چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار جو فارن منسٹر ہیں وہ یا کسی اور کابینہ منسٹر کو وہاں پہ بھیج دے اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ایران اور اسرائیل پہ, پر ان کو تو ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے, وہ تو اپنے مزوں میں یہ سارے کے سارے وزراء لگے ہوئے ہیں. دوسری اہم بات میں کہتا چلوں کہ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے, ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں, ویلکم, خوش آمدید. اور ہمیشہ سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم لوگ پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرے وہ پاکستان کی عوام کے لیے سرمایہ کاری کریں گے. پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوگی, کاروبار چلے گا. ہم لوگ بحیثیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں, بحیثیت اپوزیشن ویلکم کرتے ہیں. پر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے یہ خواتین و حضرات, کہ یہاں پہ جس ملک میں بزنس, انٹرنیشنل بزنس میں پہلے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے, آئین اور قانون کی بالادستی ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے بین الاقوامی دنیا سے اور بالخصوص سعودی عربیہ یا امارات سے ہمارے انویسٹرز, ہمارے بھائی بہنیں یا آ کے پاکستان انویسٹمنٹ کریں, ہم لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یا وہ خدا نخواستہ یا یہاں پہ ماحول دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, آئین اور قانون کا فقدان ہے, تو وہ غلطی یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے
آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دی ہیں. جس ملک میں جج صاحبان یہ خط لکھیں کہ انٹیلیجنس کے آپریٹیوز آ کے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے 106 حضرات جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کے کیسز کے اوپر وہ اثر انداز ہوں، تو انویسٹر جو ہے، خواتین حضرات، وہاں سے پھر وہ 10 بار سوچتا ہے. تو غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے اس وقت، انویسٹرز کی نہیں ہے. سو لہٰذا یہ میں واضح کرتا چلوں. اور یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے. اس کو کسی فائل میں بند کر کے الماری میں بند نہ کریں، پبلک کریں اس چیز کو. اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھم ہوئے، لہٰذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہاں پہ میں خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ، او بھائی آپ نے یہ اس چیز پہ بری عادت پہ ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی. وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوار میں پھلانگ کے بغیر وارنٹ کے، تو وہ بھی عادت پڑ گئی ان کو. تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے، تو وہ خواجہ آصف کے بقول کی جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا. تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جناب، کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں، تو وہ پھول کے بوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے کہ جی آپ کے لیے تحفہ لائے، مہربانی کریں. وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ 50-100 لوگ اکٹھے ہو کے تو پولیس تھانے میں جائیں اور دھلائی کریں اور مرغا پریڈ بنائیں یا ڈڈو پریڈ کرائیں. یہ ہم لوگ مطلب اس سے مطلب لیں. سو لہٰذا خدارا ایک ڈسپلن اداروں کے 2 اہم ستون ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہاں پہ یا ڈسپلن کا فقدان ہوا ہے تو بحثیت قوم، بحثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری 6 پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے. بلوچستان میں ہم لوگ گئے، ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا، ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے. اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، تاریخی جلسہ، بالکل پاک افغان بارڈر پہ تھے ہم لوگ. میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کی کسی پارٹی کو جا کے وہ انہی 2 جگہوں میں اپنا جلسہ کر کے دیکھیں. میں ان کو کھلا چیلنج آج اسی جگہ سے، یہ پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، یہ جا کے چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں، یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں. اوپن چیلنج ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے. الحمدللہ خواتین و حضرات، جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے. لوگ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے، اور وہ یونٹی کی علامت ہے. خدارا نہ دیوار کے ساتھ لگائیں. بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. محرومی ہے، وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو دریافت ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لائیں. خواتین و حضرات، باقی کافی باتیں ہوں گی. آخر میں بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعرات کے دن، تاریخ دیکھیں کیا تھی جی، جمعرات کے دن تقریباً 6-6:30 بجے وہ گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں پہ رہے. 2.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلے. خواتین و حضرات، چیک اپ جو ہے وہ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، چیک اپ 2.5 گھنٹے کا نہیں ہوتا. اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا
ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے، وہ نہیں تھے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بشرا بی بی کے کمروں میں وہ آلات لگائے گئے ہیں، کیمراز لگائے گئے ہیں، یہ کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں، یہ کوئی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی علامت آپ دیکھیں. ولیم شائرر ایک تھا سی بی ایس نیوز کا دوسری جنگ عظیم میں، ہٹلر کی جرمنی میں. اس کی کتاب پڑھیں، دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ، ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی. یہی اس کا چیپٹر 3 یا 4 میں بھول رہا ہوں، اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا. یہی چیزیں ہو رہی تھی، سول لبرٹیز جا رہی تھی، اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا. خدارا ہوش کے ناخن لے. پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم لوگ محب وطن شہری ہیں. سرٹیفکیٹ محب وطنی کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف عوام کی، پاکستان کی عوام دے سکتی ہے، اور کوئی شخص نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. نہیں بالکل، ہم لوگ مسٹر 10% کے شان شان ان کا استقبال کریں گے. 21 توپوں کا سلوٹ ہوگا انشاءاللہ. خوش قسمتی سے یا بدقسمتی کے ساتھ ان سے یہ کہہ دیں کہ جی وہاں پہ اپنے بورڈ میں دیکھ لیں، وہاں پہ ایک نام ان کو نظر آئے گا بحیثیت فیڈرل منسٹر پیٹرولیم، اور وہ ہوگا آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی عمر ایوب. تو تھوڑا بہت اس سیکٹر کے بارے میں پتہ ہے. جناب والا جو سٹاک آپ کے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ میڈل ایسٹ میں تو ابھی قیمت یا بڑھے گی نا، تو اس کا اس موجودہ سٹاک پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ کیلکولیشن کریں کہ روپے کی قیمت کی اپریسیشن یا ڈپریسیشن، آپ کی سٹاک، آپ کا پائپ لائن میں کتنا تیل ہے یا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پرائس انکریز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. جو چیز اصل وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ، یہ آپ وہاں سے اٹھا کے بجٹ ڈاکیومنٹ میں اٹھا کے دیکھ لینا، کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے. فائنینشیل انالیسس، یہ ایک آرٹ ہوتا ہے فائنینشیل انالیسس. ہم لوگ ساری عمر کرتے رہے فائنینشیل انالیسس کریں. بجٹ ڈاکیومنٹ میں IMF کے ساتھ لکھا ہوا ہے. PDL میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 869 ایگزیکٹ فگر آپ چاہتے ہیں، 869 بلین روپیز کا ٹارگٹ، اس کو راؤنڈ آف کر دیں، 870 بن گیا. آپ کا 31 دسمبر 2023 تک حکومت پاکستان نے اس وقت تک 475 ارب روپیہ PDL میں جمع کیا. ابھی ریوائز انہوں نے کی ہے جناب 870 کے قریب کے بجائے یہ ابھی 970 ارب روپیہ، یعنی کہ 100 ارب روپیہ مزید یہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے. کچھ جیب کترا ہوتا ہے نا، کوئی آپ جاتے ہیں کسی جنازے میں، کسی شادی میں، تو آپ اپنی جیبوں کو بٹوا اٹھا کے کہیں پہ سیو کرتے ہیں، تو اپنے بٹوے آپ اٹھا کے سیو جگہوں میں رکھتے ہیں. یہ حکومت پاکستان نہیں ہے، یہ جیب کترے ابھی شہباز شریف اور ان کی حکومت جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کی جیب کتریں گے. بڑا اچھا سوال ہے. 2018 کا الیکشن ہم لوگ الحمدللہ ووٹ کی مینڈیٹ پہ جیت کے آئے. لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کبھی نہیں جیت کے آ سکتی، جیت کے دکھایا. یا عوام ہماری باتوں سے تنگ تھی، یا کوئی ان کے ذہن میں شک و شبہ تھا. تو 2023 کے الیکشن میں ہمارا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر پابند صلاح، ہمارا پریزیڈنٹ جناب چودھری پرویز الہی صاحب پابند صلاح، ہمارے وائس چیئرمین پابند صلاح، ہماری ساری لیڈرشپ روپوش، کوئی جیل میں، کوئی کدھر ٹارچر ہو رہے ہیں. فورسڈ انکاؤنٹرز میڈیا پہ، آپ کے میڈیا انکاؤنٹرز، کئی آپ کے ساتھی وہ بیٹھ کے اینکر پرسنز بیٹھ کے ان کے ساتھ فورسڈ میڈیا انکاؤنٹر کرتے تھے، ان کو فورس کیا گیا. ٹارچر کے بعد برملا میں کہتا ہوں انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہوئیں، ان کا سیاسی وابستگی چینج کی گئی.
اور اس کے بعد جناب والا ہمارے پولنگ ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور میں بار بار کہتا تھا میڈیا پہ انشاءاللہ کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے، پولنگ ایجنٹس بھی ہوں گے، سیٹیں بھی جیتیں گے۔ رب میرے نے حکم دیا اور الحمدللہ وہ چیز جو لوگوں کو ناممکن لگتی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب حق اور سچ پہ تھے، لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں۔ آپ کے سوال کا جواب، یا یہ چیزیں ہماری حکومت صحیح طریقے سے نہ جینوئن حکومت نہ ہوتی تو 2023 میں اس سے بھی بہتر رزلٹ نہ ہوتا، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، فاتح جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ دیکھیں جی، ہر ایک چیز کی ایک اچھا پہلو ہوتا ہے، آپ اس چیز کو اجاگر کریں۔ کئی آپ کے ینگسٹر ہوتے ہیں، وہ مطلب ہر ایک مطلب پارٹی کی ہماری پالیسی، ہم لوگ کسی کے خلاف نعرے نہیں لگاتے، اور جو اچھی چیز ہے اس کو اجاگر کریں کہ پشین میں اور چمن میں وہ کراؤڈ آپ دیکھیں، ضلع باری یعنی کہ اولا باری ہوئی، سردی تھی، بارش بے تحاشا بارش تھی، وہاں پہ 6-7 انچ کا پانی کھڑا تھا صبح کے وقت، جس طرح ہمارے کارکنوں نے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے اس کو وہاں پہ کلیئر کیا۔ مینگل صاحب موجود تھے، ہم سارے موجود تھے وہاں پہ، پاکستان کے اور آئین پاکستان کے نعرے لگانے وہ کبھی سوچ سکتا تھا کوئی؟ وہاں پہ لگے ہیں، اور الحمدللہ بلوچستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، ان کو سینے کے ساتھ لگانا ہے۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، انفورس ڈسپیرنسز کا پکڑ ختم ہونا چاہیے، کیوں ہو؟ آپ کا کسی کے خلاف کوئی شکوہ یا کیس ہے، اس کو وہاں پہ اریسٹ کریں اور کورٹ میں لے کے جائیں، جینوئن تفتیش ہونی چاہیے، نہ کہ آپ انفورس ڈسپیرنس کر کے اور لاشیں برآمد ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور سوری، ایک اور چیز میں ٹکا خان صاحب معذرت چاہتا ہوں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چمن پہ مقام پہ میرے پاس وہ ڈیلیگیشن آیا تھا، محمود خان اچکزئی صاحب کی وساطت سے وہ لوگ آئے تھے، اور وہاں پہ سارے پارٹی کے لوگ تھے چمن کے پرلاٹ کے مقام پہ، وہاں پہ یہ آپ کا تقریباً 10 سے 20 لاکھ لوگ متاثر ہیں چمن کے مقام پہ۔ وہ ان کا کیا ہے کہ ان کی زمینیں افغانستان میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے پاکستان میں، ان کا مطلب قبیلہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، ان کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ پہلے آئی ڈی کارڈ پہ جاتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شاہ محمود قریشی صاحب افغانستان گئے تھے اور یہ اگری بھی ہوا تھا، آئی ڈی کارڈ میں وہ سارے کے سارے بایو میٹرک فیچرز موجود ہوتے ہیں جو پاسپورٹ پہ ہوتے ہیں۔ ابھی پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں، آپ کا پاسپورٹ ناپید ہو گیا ہے، لیمینیشن پیپر ہی نہیں، کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ غریب آدمی جو ہیں وہ تقریباً دن کا 20,000 آدمی پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اور آتا ہے، ان کو انہوں نے وہاں پہ بند کر دیا، ان کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے، لوگوں کا روزگار متاثر ہو گیا ہے، تقریباً ہزاروں لوگ وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی وہاں پہ بھی، اور قومی اسمبلی میں کل میں نے اٹھانی تھی، نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اٹھائیں گے کہ ان کے لیے وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر آمد و رفت جو ہے وہ الاؤ کی جائے، نہ کہ پاسپورٹ کے اوپر۔ لوگوں کے لیے ذرائع معاش آپ کھولیں، نہ کہ بند کریں۔ خدا را یہ جو یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا آئیوری ٹاور میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ ذرا زمینی حقائق دیکھیں، لوگوں کی دعائیں لیں نہ کہ بدعائیں۔ بالکل، بڑا اچھا سوال ہے ٹکا خان صاحب۔ میں سارے اپنے میڈیا کے یہاں پہ حضرات جو ہیں، آپ کو میں گزارش کروں گا کہ جو گیٹ ہوتا ہے جہاں پہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء آتے ہیں اندر آپ رہیے گا، اور جیب کتروں کی آپ نے تلاشی لینی ہے، ان کے جیبوں سے آپ نے وہ پیسہ انشاءاللہ ریکور کرنا ہے، جو انہوں نے پی ڈی ایل کی مد میں عوام پہ یہ بجلی جو گرا رہے ہیں اور یہ بار بار مہنگائی کر رہے ہیں، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ملک اس چیز کا متمل نہیں ہے، نہیں افورڈ کر سکتا۔ آپ غریب عوام پہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریم نواز کی گاڑیاں تقریباً 16 سے زیادہ وہاں پہ آپ گنے، وہ گاڑیاں جا رہی ہیں، اس کا پروٹوکول دیکھیں، وزیر اعظم کا پروٹوکول دیکھیں، وہ گاڑیاں ان کی گنے نا، غریب عوام پہ کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے۔
یہ مجھے ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ ان کی نہ ان کی ریزگنیشن، کیونکہ یہ کیبنٹ میں سرکولیٹ ہوتی ہیں ریزگنیشنز، نہ میں نے دیکھی، نہ اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ان حقائق سے میں واقف نہیں ہوں. اور یہ ان اداروں کے اسپوکس پرسن سے آپ پوچھیں، یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھیں، یا اسپوکس مین فار سپریم کورٹ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. کوئی چیز پبلک ہوئی تو اس پہ ہم لوگ ضرور کمنٹ کریں گے. نہیں سر، ہماری حکومت، آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں، ہماری حکومت 11 اپریل 2022 کو، ہماری حکومت کے 10 اپریل 2022 کو ہماری حکومت مستعفی ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ جیب کترے آ گئے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لوگوں کی جیبیں کتری ہیں، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک مال جو ہے وہ کمایا ہے ماشاءاللہ. اور وہ آپ دیکھ لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے وقت کی جو مہنگائی کی ریشو ہے، ہم نے الحمدللہ اس کو سٹیبل رکھا ہوا تھا. آپ معیشت 6% سے گروتھ ریٹ جا رہی تھی، گرو کر رہی تھی. پی ڈی ایل جو آپ کی لگی تھی وہ ایک جائز حد تک لگی تھی. اس طرح ہم نے نہیں کیا، اور اس کا ٹارگٹ ہم لوگ ریوائز کرتے نہیں پھیل رہے تھے. جو انہوں نے ریوائز کیا کہ آپ چپ چاپ کر کے اوور نائٹ اس کو 100 ارب زیادہ کر دیں اور لوگوں کی جوبیں کتریں. بہت شکریہ.